अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकीब। बड़ी तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल और बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिस पर आज हम तज्जिया करवाएंगे अपने मोहतरम मेहमानों से। और आज प्रोग्राम के आखिर में पोलियो के हवाले से जो मुहिम इस वक्त इंसदाद पोलियो मुहिम पूरे पाकिस्तान में जारी है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि उसके हवाले से बड़ी खुशखबरियाँ हैं। सो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और ताकि आप भी इस पूरी जंग का हिस्सा बने, ये भी हम चाहते हैं। मेरे आज के मोहतरम मेहमान होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, और हमारे साथ होंगे लाहौर स्टूडियो में मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। बात होगी आज, आपने देखा कि आज शाम को नज़ीर चौहान साहब जब रिहा हुए तो उन्होंने बाकायदा बरमला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी अलहदगी का ऐलान किया जहांगीर खान तरीन ग्रुप से, और उन्होंने एक तरह से ये भी कहा कि वो शर्मिंदा हैं शहजाद अकबर और उनके पूरे ख़ानदान के आगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुश्किल वक्त में वो जहांगीर तरीन साहब के यहाँ तो जाते रहते थे उनकी हर कोर्ट की पेशी में, लेकिन इन्होंने आकर एक मरतबा भी ना कोई हाल पूछा ना अहवाल पूछा। सो इस किस्म के लीडर के साथ उनका अब कोई ताल्लुक नहीं होगा। इस पर भी तज्जिया करवाएंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 13वें वज़ीर आज़म के तौर पर हमने देखा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद सरदार अब्दुल कयूम साहब आज जो हैं वो जीत गए हैं, वो अब वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के। इस पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म इमरान खान साहब ड्रॉ कर रहे हैं नाक़दीन की तरफ से और अपोजिशन मेंबरान की तरफ से कि उन्होंने अपनी रविश को बरकरार रखा है इमरान खान साहब ने, और इस पर भी तज्जिया करवाएंगे। तीसरी जो अहम बात है वो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की जमात के अंदर वो जो तकसीम की बातें अब तक चल रही हैं उस पर शेख रशीद साहब ने आज जो कुछ कहा उस पर भी तज्जिया कराएंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। नज़ीर चौहान साहब की गिरफ्तारी के बाद रिहाई, मुआफ़ी और उसके बाद अलहदगी का ऐलान, और उसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा, जाहिर है वो आपकी नज़र से भी गुजरा होगा। क्या ये मैसेज जो है वो जहांगीर तरीन साहब को दिया गया था, हिज अरेस्ट एंड वट एवर हैपन्ड, या आप समझते हैं नज़ीर चौहान साहब ने वाकई ये समझ लिया कि गलत सिमत में वो चल रहे थे, और अब उनका जो सॉफ्टवेयर है जिसका उन्होंने खुद भी कहा कि इस तरह खुद ही सॉफ्टवेयर अपडेट भी हो जाता है, वो अब हो चुका है और उन्होंने समझ लिया है कि लीडर असल में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ही हैं और यही उनकी पार्टी है जिसके साथ चलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये उनका ज़मीर जागा है या सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि उनका पहला स्टांस जो था जहां उन्होंने जहांगीर तरीन का साथ दिया, उस वक्त आके जब जहांगीर तरीन के ऊपर वो चीनी के मामले में कार्टलिंग और उसका इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने पैसा बनाया है नाजायज़, तो वो उस वक्त साथ देना मेरी नज़र में वो इंतहाई ज़्यादती थी कौम के साथ, जिसने भी दिया। क्योंकि मैंने देखा कि जहांगीर तरीन के पहले साथी कोई नहीं थे, लेकिन जैसे ही करप्शन का इल्ज़ाम लगा, जैसे ही उनके ऊपर ये पैसों का मसला आया, सही, तो 40 के करीब लोग बाहर निकल आए, फूल की पत्तियां भी फेंकते रहे, और मैं बड़ा हैरान था कि जैसे ही किसी पे चोरी का इल्जाम लगता है ये उसके हमदर्द कहाँ से पैदा हो जाए। तो आप ये देख रहे हैं जनरल साहब कि अब अगर नज़ीर चौहान साहब अलग हुए तो दीगर जो साथ गए थे उस वक्त वो भी अलग होंगे। एंड डू यू नॉट थिंक दैट दिस वाज अ वेरी स्ट्रांग मैसेज गिवन टू जहांगीर तरीन, द अरेस्ट ऑफ नज़ीर चौहान साहब? नहीं, नज़ीर चौहान का अरेस्ट जो है वो उसकी एक गलत इल्जाम पे था। उसने शहजाद अकबर पे इल्जाम लगाया था कि ये कादियानी है और कुछ इस तरह की, इस पे ये जो मैं समझता हूँ किसी पे भी नहीं लगना चाहिए। हम कोई ऐसे जज नहीं हैं कि हम बैठ के किसी के दीन के बारे में फैसला करते रहें। हमें ये चीज़ें अल्लाह पे छोड़नी चाहिए। लेकिन ये करके तो माशरे में चूंकि ये इंतशार फैलता है इस चीज़ से, उसने फ़ायदा उठाया उस वक्त, बाद में वो साबित नहीं कर सका, फिर झूठा साबित हुआ तो फिर इस पर माफ़ी भी उसने मांगी उनके ख़ानदान से कि जी वो उन्होंने साहिब ईमान हैं, वो तो उन्होंने अभी आज भी उन्होंने बहुत कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ। चलें, तो आप ये समझते हैं कि उस वक्त साथ देना ही बहुत गलत था? जरा मुजम्मिल से भी जरा इस पर उनकी राय भी ले लेते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं नज़ीर चौहान साहब की रिहाई और अलहदगी का जो ऐलान है। लेकिन पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि नज़ीर चौहान साहब ने शहजाद अकबर साहब के ईमान और उनके मुसलमान होने के पर जो खदशात और इल्ज़ाम लगाया वो एक गलत बात थी। लेकिन वो कहती हैं हमारे यहाँ मिसाल है, वो गुनाह बदतर गुनाह वाली बात है कि फिर वो उसकी पंजाबी की मिसाल है, नानी कसम कीता पैड़ा कीता करके छटिया उस तो पैड़ा कीता। बात यह है कि शहजाद अकबर साहब ने अपनी वजाहत तो तभी दे दी थी, लेकिन ये नहीं मान रहे थे उस ट्वीट को शहजाद अकबर साहब के।
اور روزانہ تھانے کے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے میں گرفتاری دینے آیا ہوں. پھر ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ بجٹ کا اجلاس تھا, ایک ایک ووٹ قیمتی تھا. پھر کشمیر کے الیکشن تھے, پھر وہ بھی بڑے امپورٹنٹ تھے. لاہور سے 2 سیٹیں تھیں, اس میں ان کا حلقہ بھی آتا تھا. پھر جب سب کچھ گزر گیا تو پھر گرفتار کر لیا. اور پھر ایسی گرفتاری ہوئی کہ اسپیکر نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تو انہیں پیش نہ کیا گیا. حالانکہ حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جاتے تھے تو انہیں پیش کر دیا جاتا تھا, لیکن ان کے ساتھ حمزہ شہباز سے بھی برا سلوک کیا گیا. اب اس کے بعد ان پر پھر ایف آئی اے میں پرچہ, پھر ایک اور پرچہ, پھر کہیں نہ کہیں نذیر چوہان کو نظر آیا کہ یہ میں اب رہا نہیں ہو سکتا, یہ اب میرے اوپر کو 100 پرچے ہو جائیں گے. لہذا انہوں نے, میرا خیال ہے کہ اپنا انجام عبرتناک دیکھتے ہوئے معافی مانگنے میں عافیت جانی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایمان کا معاملہ تھا تو کتنی بھی مشکلیں آتی ہیں نذیر چوہان کو کھڑے رہنا چاہیے تھا. اور اگر سیاسی معاملے میں انہوں نے ایک دینی الزام لگایا ہے تو بھی نذیر چوہان کی معافی نہیں بنتی, اور اگر ان کا اپنا نذیر چوہان کا ایمان کمزور نکل آیا تو بھی معافی نہیں بنتی. دوسری طرف شہزاد اکبر صاحب کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں اگر کوئی بندہ اس طرح آپ کے ایمان پر الزام لگائے اور آپ اس کے خلاف ایف آئی آر کٹائیں تو آپ کو بعد میں صلح نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ پھر آپ کو اسے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اگر کسی نے آپ کے ایمان پر سوال کیا ہے, آپ نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, تو بعد میں صلح نہیں بنتی, آپ کو اس کو قانون کے راستے کو مکمل انجام. اور شہزاد اکبر صاحب جو خود اس وقت حکومت ہیں اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں, انہیں بیچ راہ میں ایک صلح نامہ داخل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں, لیکن انہوں نے تو کہا نا کہ انہوں نے بڑا دل دکھایا اور وہ بڑے مشکور ہیں ان کے. کوئی بڑا دل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگزامپل بنانی چاہیے تھی نذیر چوہان کی. ایک دفعہ اس پاکستان میں ایک آدمی کو سزا ہو گئی جس نے کسی کے ایمان پر غلط الزام لگایا ہے, تو دوبارہ کسی کو اس طرح لوگوں کو قادیانی کہنے کی, لوگوں کے ایمان پر شک کرنے کی جرت نہیں ہوگی. لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہم چونکہ فوری طور پر معافی تلافی, بیٹھ جاؤ, کلمہ پڑھ لو, یہ کر لو, معاملے کو رفع دفع کرنا چاہتی ہیں. تو پاکستان میں ایک رجحان بن گیا ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے ایمان اور ان کے دین پر الزام لگایا جائے. ہم نے 2018 کے الیکشنز میں دیکھا کہ اس ملک کے وزیر داخلہ پر گولی چلائی گئی کہ اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے. اس ملک کے وزیر قانون پر حملہ کیا گیا زاہد حامد صاحب پر کہ ان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے. پنجاب کے وزیر قانون کے گھر پہ حملہ کیا گیا کہ اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ریاست کو سمجھ آ گئی کہ وہ غلط کام کر رہی تھی اور اس کے نتائج نہ عالمی سطح پر پاکستان کے لیے اچھے نکلے, نہ پاکستان کے اندر اس کے اچھے نکلے. اور پھر اس تنظیم کو بین بھی کیا گیا جو 2018 ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا مزمل. آپ نے کہا کہ معافی تلافی نہیں ہونی چاہیے, ایک ہی دفعے جو ہے وہ ایسی سزا ہونی چاہیے جس کے بعد کوئی بھی اس طرح کے نہ الزام لگائے نہ اس چیز کو مس یوز کرے. اوکے, میں اگلے ٹاپک کی طرف ذرا بڑھتے ہیں. آزاد کشمیر, ایک بات میں اس پہ کرتا ہوں. جی جنرل صاحب. دیکھیں, معاف کرنا جو ہے یہ بڑی اعلیٰ ظرفی کا کام اور بڑی ہمت حوصلے کا اور مشکل کام ہے. یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم بدلہ لینا چاہو تو لو, لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ بڑا مشکل کام, یعنی انسان کا جی نہیں چاہ رہا ہوتا معاف کرنے کو, لیکن یہ انتہائی اعلیٰ ظرفی اور بہت بڑا کام ہے کیریکٹر کا اگر کوئی اپنے ذاتی معاملات میں معاف کرے. ذاتی ریاست کے معاملے میں اگر آپ نے کوئی جرم کیے ہیں یا کوئی اور اجتماعی طور پہ یا آپ نے خلق خدا کے خلاف کچھ کیا ہے تو اس کا معافی کا کوئی کسی کو حق نہیں. جیسے این آر او دینا ہے, جیسے مشرف نے دیا تھا, یہ انتہائی غلط کام تھا, انتہائی شرمناک تھا. اس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں, کیونکہ مشرف اپنی ذات کے لیے تو کسی کو معاف کر سکتا تھا, لیکن جو ریاست کے خلاف کی ہوئی چیزیں اس پہ معافی وہ نہیں کر سکتا. پوائنٹ ٹیکن آپ کا بھی. جلال صاحب اب آتے ہیں ذرا آزاد. میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا. وی کین گو آن دس ٹاپک. پھر مزمل لاسٹ 1 منٹ. اوکے. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان یہ کوئی ذات کا معاملہ نہیں تھا. ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں کے لوگوں کے ایمان پر بھی الزام لگے ہیں. بالکل. اور ان کو بھی اتنے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھتے ہوئے بھی ایک دفعہ پینک سچویشن میں وضاحتیں دینی پڑی ہیں, کیونکہ دین اور ایمان کا معاملہ اتنا سنگین اور سنجیدہ معاملہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں پچھلی روش معافی تلافی کی اور بات کو رفع کرنے کی پاکستان کے سوشل فیبرک کو نقصان پہنچا رہی ہے. کہیں نہ کہیں کسی کو سٹینڈ لے کر کسی ایک کو تو سزا دلوانی ہوگی تاکہ الزام لگانے والوں کو پتہ لگے کہ اس الزام کی ایک قیمت ہے. جب آپ پہ لگے گا نا, آپ پہ جب تہمت لگے گی کوئی ایسی, تو بالکل معاف نہ کرنا.
لیکن یہ ذاتی فیل ہے بالکل. چلیں یہ ذاتی فیل ہے. وہ غداری کے بھی تو آپ کو یاد ہے نا, وہ پرچے بھی داخل ہوتے ہیں پھر وہ واپس ہو جاتے ہیں, وہ یہ ساری بہت چیزیں. لیکن آئی کمپلیٹلی اگری, دیکھیں دونوں میں آپ دونوں سے اگری کر رہی ہوں اس معاملے میں. معاف کرنا بہت اعلیٰ ظرفی کا کام ہے, شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار نہیں دیا تھا یہ. دوسری جانب سوشل فیبرک کا جہاں ذکر کر رہے ہیں, اس کیس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کیسز ہیں جنرل صاحب, اسپیشلی جو خواتین کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہمیں نظر آتے ہیں, بچوں کے ساتھ نظر آتے ہیں, اس میں جو یہ راضی نامے, یہ معافی نامے ہوتے ہیں, وہ بڑا غلط ہو جاتے ہیں. چلیں آگے چلتے ذرا. آپ آزاد ریمنڈ کشمیر, ڈیوس کا معاملہ دیکھ ہاں لیں, بالکل. قصاص دیت میں ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ دیکھ لیں. اچھا آزاد کشمیر, اگلے پیسے دے کر قاتل لے گئے, ہاں آپ نے کہا معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. آزاد کشمیر میں جو آج وزیر اعظم منتخب ہوئے, ان کی جب نامزدگی ہوئی عمران خان صاحب کی طرف سے, فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ بھی آیا. جنرل صاحب اس پر بڑا عمران خان صاحب کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ پھر وہی کیا گیا کہ جو نون فگرز ہیں یا جن کا بڑا کام ہے ان کو نہیں جو ہے وہ سامنے لے کر آیا گیا. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس نامزدگی کو؟ اور ظاہر ہے اب تو وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ہی ول بی مور آف اے پرائم منسٹر, یا زیادہ کام کرتے آپ کو نظر آئیں گے بنسبت پرانے چہروں کے؟ دیکھیے اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ پرانے چہرے جو ہیں وہ جو کچھ کر چکے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, اور ان کی پرفارمنس بھی کوئی بہت اچھی, ان کی اپنی نظر میں بہت کچھ ہوگی لیکن ہماری نظر میں کوئی اتنی نہیں. اب یہ حضرت جو انہوں نے نئے چنے ہیں, ان کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں یا انہوں نے کیا کیا ہے پہلے. لیکن نئے آدمی کو چانس دینے میں برائی کوئی نہیں ہے. اگر وہ بہتر پرفارم کر سکے اور باقی ساروں سے بہتر پرفارم کر لے تو کم از کم آپ کے لیے آئندہ کے لیے کچھ چوائس بن جائے. ورنہ تو ہمارا سسٹم اسی طرح اسیر ہوا پڑا ہے پرانے لوگوں کا کہ ہر دفعہ ہم انہیں پہ ریلائی کرتے ہیں اور ان سے جان ہی نہیں چھوٹتی, وہ اچھا کام کریں یا برا کریں. اب یہاں پہ یہ جو شخص ہیں, ان کی پرفارمنس اگر نہ اچھی ہو تو اس پہ پھر لازماً پرائم منسٹر کو نوٹس لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ حضرت بیٹھے رہیں, پرفارم بھی نہ کریں اور بیٹھے بھی رہیں. لیکن جنرل صاحب عثمان بزدار صاحب پہ کتنا کرٹیسزم ہوتا ہے, نیا چہرہ فار پنجاب, جتنا بھی کرٹیسزم ہو جائے فرام ایون ود ان دا پارٹی ہو جائے, عمران خان صاحب نے کبھی بھی اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی, اینڈ ہی اسٹل بلیوز کہ عثمان بزدار صاحب جیسا کوئی نہیں چلا سکتا پنجاب کو. نہیں تو وہ درست نہیں ہے نا. یہ تو کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا, میں نے میرے اپنے بھی ہمیشہ سے میرے دماغ سے یہی رہے ہیں کہ عثمان بزدار کو اتنا لمبا عرصہ دینے کی ضرورت نہیں تھی. جب یہ ایک دفعہ اندازہ ہو گیا کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہا اس طرح جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے صوبے کی, تو پھر اس کو بدل دینا چاہیے تھا. کیا کمپلشنز ہیں, کیوں نہیں کیا, یہ سارا اس چیز کا ملبہ عمران خان کے اپنے اوپر ہے, کیونکہ فیصلہ اس کا تھا. اگر فیصلہ نہیں بدلا انہوں نے تو پھر اس کے بعد جو کچھ بھی عثمان بزدار اچھا کرے برا کرے اس کی ذمہ داری عمران خان پھر پہ عمران چلے. خان صاحب پر آتی ہے. تو چلے نئے چہروں کو چانس دینا چاہیے, لیکن پرفارم نہ کریں تو وقت پہ ان کو بدل بھی دینا چاہیے. میں ایک بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آ کر ذرا سے کنٹینیو بھی کرتے ہیں. کچھ خبریں ذرا سندھ کے حوالے سے بھی آ رہی تھی کہ وہاں بھی کچھ کابینہ میں بڑی میسو قسم کی رد و بدل ہے. آج عمران خان صاحب نے سندھ کے حوالے سے اجلاس بھی کیا ہے, کیا پری ایمپٹ کر کے یہ کیا جا رہا ہے, واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, یہ ساری باتیں کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مزمل سوروردی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جو امپورٹنٹ خبریں ہیں ان پر تجزیہ کروا رہے ہیں. مزمل آپ بھی ذرا بتائیے گا کہ نیا چہرہ آزاد کشمیر کے لیے بہترین ثابت ہوگا؟ غلط لوگ جو ہے تنقید کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی چوائس پر. میں نے کہا زیادہ سنجیدگی سے نہ لیجئے گا میری بات کو, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ تلاش تھی جس طرح پنجاب میں کہ کوئی آئین سے کوئی رکن اسمبلی مل جائے, اور اسپیکر پرویز الہی بتاتی ہیں کہ وہ اسمبلی کی لسٹوں سے آئین ڈھونڈتے رہے اور پھر عثمان بزدار ملا, اور اسی طرح سنیں آئین ہی ڈھونڈا جاتا رہا آزاد کشمیر اسمبلی میں سے, اور پھر عبدالقیوم نیازی مل گیا کیونکہ عمران خان بھی آئین سے ہیں, پھر عثمان بزدار آئین سے ہیں, پھر اب عبدالقیوم صاحب بھی آئین سے ہیں, پھر نیازی بھی ہیں. تو یہاں تو آئین اور نیازی اکٹھے ہو گئے, تو یہ زیادہ بہتر چوائس نظر آ رہی تھی کیونکہ کچھ آئین کے لفظ سے عمران خان کو رغبت ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے لکی ہے, اور اس لفظ کے ذریعے ہی زیادہ انتخاب کیا جا رہا تھا.
اس کو میں سیریسلی نہیں لے رہی, آپ نے کہا سیریسلی مت لینا. اچھا نہ لیں آپ اس کو نہیں لیتے, چلیں. میں نے آپ سے کہا آپ مت لیں, میں نے آپ کو یہ اجازت دی کہ آپ اس کو سیریسلی مت لیں. لیکن عمران خان صاحب نے بہت سے جو ہیں ماڈلز جب پچھلے 3 سال میں ٹرائی کیے ہیں, 4 وزیر خزانہ ٹرائی کیے ہیں, 3 پیٹرولیم کے وزیر ٹرائی کیے ہیں, سی پیک پر مختلف آپشنز ٹرائی کی ہیں, اور اس کے علاوہ انٹیریئر میں ٹرائی کیے ہیں, انفارمیشن میں مختلف, ہر بڑی وزارت میں انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کی ہیں. اور جو تبدیلیاں تو سٹروک آف پین سے ہو سکتی ہیں وہ بہت آسانی سے کر لیتے ہیں. جیسے کہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو اتنا لمبا عرصہ نہیں دینا چاہیے, لیکن جو تبدیلیاں ووٹ کی طاقت سے ہوتی ہیں وہ عمران خان کے لیے مشکل ہیں. جو 2 زاویہ آپ نے دیے نا, اب وہ جو پہلا والا نان سیریس والا تھا, اب میں اس کو بائی کر لیتی ہوں. لیٹس موو آن. جنرل صاحب دیکھیں, یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس وقت, اور خصوصاً عمران خان صاحب زیادہ طاقتور یا زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں. کیا اس کی ریزن ایک یہ ہے کہ جتنا کچھ اپوزیشن ایک تو متحد نظر نہیں آتی, دوسری جانب شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی جماعت, مطلب ایک ہی جماعت ہے لیکن جو مستقل کے بیانیے اور تقسیم ہو گئی, اس کو سب سے زیادہ جو انڈورسمنٹ مل رہی ہے وہ شیخ رشید صاحب کی جانب سے مل رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب مفاہمت کے راستے پر آئیں گے اور وہ اسی راستے پر آئیں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو اس راستے پر آتا دیکھ کر, اور اگر وہ اس راستے پر آتے ہیں تو عمران خان صاحب جو زیادہ مضبوط اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ تھوڑا کمزور ہوتے نظر آئیں گے؟ دیکھیے, جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے, ان کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے رہے, لیکن آخر میں انہوں نے اسی چیز کا ساتھ دیا جو نواز شریف کہتے رہے, اور اس کی وجہ سے انہوں نے خواری بھی بڑی اٹھائی, تکلیف بھی بڑی اٹھائی, کیونکہ نواز شریف صاحب کے فیصلے جو ہیں وہ کبھی بھی دانشمندانہ فیصلے نہیں ہوئے. وہ کنفرنٹیشن کی وجہ سے وہ اپنی کہہ لیجئے کہ ایک انتقامی سی سوچ کی وجہ سے وہ فیصلے کرتے ہیں. اور دوسرا جو ان کے فیصلے ہیں ان میں جھوٹ کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے. اب مثلا انہوں نے کہا یہ ہماری تو جنگ ان کے خلاف ہے جو آئین توڑتے ہیں. آئین کے جتنا آئین نواز شریف نے اپنے دوروں میں توڑا ہے, اگر مشکل اور اس کے میں اگر گنتی کروانی شروع کروں تو آئین شکنی نواز شریف کا شیوا رہا ہے اپنے کاروبار میں. آج جو کمپٹیشن ہے وہ یہ آئین کی بحالی کا ایک اور یہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں, جبکہ شہباز شریف اس سے بچنا چاہ رہا ہے. ووٹ کو عزت دو ایک دھوکہ تھا عوام کے لیے, اسی طرح یہ ایک دھوکہ ہے کہ یہ آئین کی پاسداری کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو ریالٹی کیا ہے؟ آج عوام جو ہے وہ ان کے خلاف کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ عوام ملک دشمن بیانیے سے تنگ ہیں, عوام کرپشن کا سوچ رہے ہیں, لہٰذا اس وجہ سے یہ پارٹی آج جو ہے یہ تھوڑی مشکلات میں ہے. تو یہ نیگیٹو ایفیکٹ ان کے سپورٹر پہ, عوام پر, پاکستان کے جنرل آیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ پر بھی آیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ پر تو کچھ نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کا چہرہ, ان کی ہر چیز بالکل پتہ ہے پہلے سے, کوئی حیرانی کی بات اس میں قطعاً نہیں. اچھا, تو پھر شہباز شریف صاحب کی مفاہمت کی جو بات ہو رہی ہے, جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں, وہ کس سے کرنے جائیں گے؟ وہ کسی سے نہیں کریں گے. اس کی وجہ ہے کہ ان کو سیریسلی لے گا کوئی نہیں. بہت بڑی بات یہ ہے کہ شہباز شریف ہمیشہ یہ بات کرتے رہے, لیکن اینڈ پہ آ کے وہ نواز شریف کے ساتھ ہی انہوں نے چلے ہیں, وہ اسی پہ قائم رہے ہیں جو پھر نواز شریف نے کیا. صحیح. اچھا, اب جو بات آپ نے کہی, ذرا میں چاہوں گی کہ مزمل بھی اس پہ کامنٹ کر دیں. مزمل, جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بات بہت اچھی کرتے ہیں شہباز شریف صاحب, الگ کرتے ہیں, لیکن اینڈ میں وہی کرتے ہیں جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہوں, یا وہیں بات جا کے ختم ہوتی ہے, which means کہ there is no تقسیم there. Then this is the strategy of the party probably, or the two brothers. آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ انتخابات کے لیے راہ بنوا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں, اور آئیں تو جیل نہ جائیں, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ شیخ رشید صاحب ایک طرح سے بار بار یہ باتیں کر کے کہ اگر انہوں نے اقتدار میں آنا ہے تو انہیں مفاہمت کی طرف آنا ہوگا, انہیں بات چیت کی طرف آنا ہوگا, یہ خود مقتدرہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ without their consent the political parties cannot function or come to power. دیکھیں, آپ کی اس بات سے تو میں متفق ہوں, اور یہ ایک پاکستان کی ریالٹی ہے, افسوسناک ہے یا خوش آئند ہے. جب تک جنرل صاحب جیسے دانشور ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہمیں روشنی دکھاتے رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, تو ہمیں وہ راہ خوش آئند لگتی ہے.
جب کبھی ہم آئین کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ راہ افسوسناک لگنے لگ جاتی ہے، اسی لیے ہم آئین کو کم پڑھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی راہ کو زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ زندہ رہنا ہے۔ لیکن بہرحال نواز شریف اس ملک میں 3 دفعہ نکالے گئے، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، تینوں دفعہ انہیں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا۔ سب سے پہلے وحید کاکڑ صاحب نے چھڑی سے انہیں نکالا، وہ پھر واپس آ گئے، پھر دوسری دفعہ انہیں مشرف نے نکالا، وہ پھر واپس آ گئے، تیسری دفعہ اب انہیں پھر نکالا ہے۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نکلنے اور واپس آنے کا راستہ مجھے بخوبی آتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کسی مستقل چیز کا نام نہیں ہے، یہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، سوچ بدلتی رہتی ہے، نئے آنے والے کی نئی پالیسی ہوتی ہے اور نئی راہیں کھل جاتی ہیں۔ لہٰذا جب ہمیں 10 سال مشرف کے دور میں یہ سمجھایا جاتا تھا کہ اب ان دونوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو ہم نے دونوں کو واپس آتے بھی دیکھا اور دونوں جماعتوں کو اقتدار میں آتے بھی دیکھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وقتی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اب اس کا فیوچر ہے، کون جانے کس کا فیوچر ہے اور کس کا نہیں ہے، علم غیب تو ہمارے پاس نہیں ہے، اگر ماضی سے سیکھیں تو پھر واپس آ جائیں گے۔ آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے، نواز شریف اس پر جنرل صاحب نے اتنی لمبی گفتگو کی ہے، حالانکہ نااہل ہے، پارٹی کا صدر نہیں ہو سکتا، اپنے ہاتھ سے کسی کو ٹکٹ جاری نہیں کر سکتا، کوئی کچھ پاکستان کی میڈیا میں ان کا بیان نہیں چل سکتا، لیکن پھر بھی وہ ایک حقیقت ہے اس سب کے باوجود۔ اور جو شہباز شریف ہیں، اگر وہ ایک انٹرویو دے دیں تو 4 دن پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں ہلچل مچی رہتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ان کی بات کا وزن کوئی نہیں ہے، ان کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا ہے۔ ایک انٹرویو وہ دیتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں اور پورے ملک کا منظرنامہ 4 دن ہلا رہتا ہے۔ حالانکہ ہمارے وزیر اعظم دن میں 10 ٹویٹس کرتے ہیں، وزراء دن میں 10 پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، اور ہر وقت بولتی رہتی ہے یہ حکومت، لیکن انہوں نے 15 منٹ پہلے جو کہا، ہم 15 منٹ بعد اس پر گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ مزمل، اس کا مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ راہ بن سکتی ہے، کوئی حتمی چیز نہیں ہے، نواز شریف واپس بھی آ سکتے میں ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بھٹو کو بھی واپس لے آیا جاتا ہے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا کر، یہاں نواز شریف کو جب وہ واپس آتے ہیں تو ہیروئک ویلکم دے دیا جاتا ہے سعودی عرب کے بعد۔ یہاں سب کچھ ممکن ہے، یہاں کوئی چیز حرف آخر لیکن نہیں ہے۔ شاید آپ ایک چیز بھول گئے ہیں جس پہ میں چاہوں گی جنرل صاحب ذرا روشن ڈالیں، بیکاز آخری 1.5 منٹ رہتے ہیں، کہ اب نواز شریف صاحب کے نام کو الطاف حسین کے نام سے نتھی کیا جاتا ہے، اب فرق نظر آ رہا ہے۔ مجھے تو کہیں یہ برف پگھلتی کبھی دکھائی نہیں دے رہی۔ جی جنرل صاحب۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے 20-22 سال میں جب سے مشرف نے نکالا تھا ان کو، ایکچولی خرابی ساری کہاں پہ ہے؟ ہم مشرف کے نکالنے کو دیکھتے ہیں، لیکن مشرف کا نکالنا لیگل ہو گیا، یہ چیز بڑی سمجھنے کی ہے۔ ایک تو آج بھی اگر یہ کوئی کام کرے تو اس کو وہ جج مل جائیں گے جو کہ اس کے کام کو وقت کی ضرورت مقرر قرار دے دیں گے، کیونکہ ہم نے جوڈیشری کا جو حشر دیکھا ہے، یہاں تو ہر چیز ممکن ہے، جیسے مزمل بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز ممکن ہے۔ ایک ڈکٹیٹر آئے، جوڈیشری اس کو لیگل قرار دے دے گی، اور یہی سیاستدان ہوں گے، آج بھی یہی سیاستدان ہیں جو جی ایچ کیو میں جا کے کان بھرتے ہیں، اور یہی سیاستدان ہوں گے جو اس کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ بھی بنائیں گے، وزارت بھی بنے جی ایچ گی۔ کیو اپنا گیٹ کیوں کھولتا ہے ان کی بات سننے کے لیے؟ میری بات سنو نا، میں آپ کو بتاؤں، جی ایچ کیو میں نہیں جاتے، یہ باہر جو انٹیلیجنس کے آپ لوگ نے ہوتے کہا ہیں نا جی ایچ کیو کے کان بھرتے ہیں، جی ایچ کیو اپنا گیٹ کیوں کھولتا ہے؟ بات تو سن لو نا، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس کے نیٹ ورک کے ذریعے یہ بات چلاتے ہیں، یہ ملتے انٹیلیجنس کو بھی پاکستان کے سیاستدانوں سے رابطہ نہیں رکھنا چاہیے؟ نہیں، وہ ہر چیز سے رابطہ رکھتے ہیں، یہ تو ضرورت ہوتی ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ نہیں، انٹیلیجنس تو ہر شخص سے رابطہ رکھے گی، اس بے ضمیر آدمی کو اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس بے ضمیر شخص کو جس کے اوپر لعنت اللہ کی ہونی چاہیے وہ پہنچتا اس کے پاس۔ انٹیلیجنس والا تو ہر بندے کو ویلکم کرے گا کہ اس نے خبر لینی ہے، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ انٹیلیجنس والا کسی کو ریجیکٹ کرے، یہ اس بے ضمیر انسان کا ہے کام غلط، اور یہ بے ضمیرے بھرے پڑے ہیں جو کہ مل کے پارلیمنٹ پوری بنا لیتے ہیں، 8 سال اس کو سہارا دیتے ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ جس دن اس ملک میں سیاستدانوں نے کسی ڈکٹیٹر کو اپنی بیساکھیاں مہیا نہ کی، وہ 8 دن حکومت نہیں کر سکتا۔ میں نے 1000 دفعہ کہا کہ گندگی سیاستدانوں میں ہے، جس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ یہ جا کے اپنی رائے ہے، جس دن ایک ڈکٹیٹر کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا ہو گئی، دوبارہ کسی ڈکٹیٹر کو جرات نہیں ہوگی۔ ہو ہی نہیں سکتی، جب عدالت اس کو لیگل کر کے دے دے گی، پارلیمنٹ اس کو پاس کر دے گی، تو سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ کس کو سزا ہو سکتی؟ یہ تو، اور پھر آپ مشرف کے آخری دور کی بات کرتے ہیں،
मुशर्रफ के दौर में जिस शख्स ने इमरजेंसी का कानून वो बना के सारा पास करा के दिया वो जाहिद अहमद था। ये अदालत में चैलेंज होता तो नवाज शरीफ की बदनीयत ही सामने आ जानी थी। अच्छा, आप जिस आदमी ने ये सारा किया है, आप एक आदमी को टारगेट कर रहे हैं और जो उसके साथ सारे जो अबेटर थे वो आपने अपनी काबीना में बिठाए हुए थे। नहीं तो ये काले हैं अंदर से इतने कि मुजम्मिल तुम बायस्ड हो, जिसकी वजह से तुम्हें समझ नहीं लगती इस बात की। अगर इस मुल्क में बेहतरी करनी है, पॉलिटिकल सिस्टम, आपको पॉलिटिशियन ठीक करने होंगे, सही इलेक्ट करने होंगे लोग जो कम से कम पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करें। तो जनरल साहब एक मिनट, अगर आप सारे जब सियासतदानों को ये कह रहे हैं तो जब फिर एस्टैब्लिशमेंट को वही इंटरवेंशन खत्म कर देगी, वही सियासतदान इमरान खान साहब के इलेक्टेबल्स बन के उनकी जमात में आए और फिर पूरी गवर्नमेंट बनी है, तो फिर तो ये सिस्टम भी बहुत ही अजीब गला सड़ा है ना, इमरान खान साहब वाले पॉलिटिशियंस भी। मैंने तो नहीं ये कहा, ये तो आप कह रहे, मैंने तो नहीं कहा कि इमरान खान के साथ जो लोग हैं वो अच्छे हैं। मैंने कहा ये, मैं तो ये कह रहा हूं कि यही मसला है। ये 72 आदमी जो मुशर्रफ की पार्टी में थे, वो 72 लोग नवाज शरीफ की पार्टी में चले गए क्योंकि नवाज शरीफ को हुकूमत चाहिए थी, उसने उनको आने दिया। अगर वो 72 आदमियों को रिजेक्ट कर देता उसको गवर्नमेंट ना मिलती। हाँ, और उन्हीं में से 72 में से कितने सारे जो हैं वापस चले गए। ये कहने को बुरा लगता है, यही वो 72 लोग हैं जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं। जब भी वो किसी को हुकूमत देती है, 72 लोग जहेज में देती है। मेरी बात सुने मुजम्मिल, अगर आप ये 72 लोग पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं और जब भी वो हुकूमत देती है जहेज में ये 72 लोग देती है। जी जी, मेरी बात, अगर आप मेरे मोरे बन जाएं तो गंदे आप हैं या मैं हूं? आप भी हैं जिन्होंने बनाया है। मैं तो इंटेलिजेंस में हूं ना। रिश्वत लेने नहीं, वाला ये क्या बात और हुई? देने वाला, Exactly, रिश्वत दोनों are in रिश्वत party। लेने नहीं, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों दोषी हैं। आप कह रहे हैं सिर्फ लेने वाला दोषी है, देने वाला तो मुमन है। देने वाला कैसे मुमन है? देने और लेने वाले दोनों दोषी हैं। बिल्कुल सही है, शरीयत की रूह से एक दोषी नहीं है, दोनों दोषी हैं। अब मेरी बात सुन लो। जी, सुप्रीम कोर्ट में केस है जनरल असलम बेग का भी और जनरल दुरानी का, जिन्होंने पैसे खाए लिए हैं, जिसमें नवाज शरीफ नंबर 1 था, उनका नाम ही कोई नहीं लेता। तो कैसे बराबर है? सजा दी ना, कोई उस सजा पर नहीं, भी मॉनिटरिंग जांच लगाए ना। नहीं मैं तो कह रहा हूं भाई उसमें नहीं लगता। लेकिन जनरल साहब क्योंकि आई हैव टू क्लोज द शो, व्हाई आर यू रूलिंग आउट ऑल दोस पीपल जो इस पूरे सिस्टम की मैनेजमेंट में लगे रहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की? वो भी उतने ही इसमें वो मोमिन है, वो उतने ही उसमें शामिल हैं जितने ही सियासतदान होंगे। फिर उनकी बात ही ना करें, उनके नाम ही ना लें, उनकी बात ही ना करें। मेरी बात सुनिए, देखिए अगर मैं वहां पे एक सिस्टम का साथ, हालांकि मैंने कभी नहीं दिया किसी मार्शल लॉ का साथ, बल्कि एक दफा मुझे जब डिटेल भी किया ड्यूटी पे रेंगियार खान भेजा, मैंने वहां से लिख के चिट्ठी भेजी कि मैं इस ड्यूटी के काबिल नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरा मिजाज नहीं है मार्शल लॉ वाला। तो मुझे उन्होंने 2-3 हफ्ते में हटा दिया वहां से। लेकिन मैं ये बात आपको समझा रहा हूं कि जो सर्विस में है, वो पुलिस वाला हो, फौज का हो या ब्यूरोक्रेट हो, वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगा, वो तो बैठ के काम करेगा। लेकिन सियासतदान तो ये चॉइस रखता है कि वो पार्लियामेंट में ना जाए। वो अगर पार्लियामेंट में 17वीं अमेंडमेंट अपने पास कराना चाहता है, अपना वोट दें, लेकिन आप वहां पे सारे साथ हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आइंदा हुकूमत करनी है सियासतदानों ने ही, तो इनके रवैये दुरुस्त करने की क्रिटिसाइज इनको करें ताकि ये अपने आप को ठीक करें। अच्छा, अब बिकॉज यू नो वी हैव गॉन ओवर, वी हैव टू क्लोज द शो। जस्ट लास्ट थिंग, सिर्फ यस और नो में बताएं, इसका मतलब नवाज शरीफ को आप वापस आता नहीं देख रहे, ये मफाहमत नहीं हो सकती? नहीं, मफाहमत किससे करनी? अगर कोई करेगा तो मैं समझता हूं, मैं तो कम से कम उस पर लानत भेजूंगा जो भी मफाहमत करे, क्योंकि मफाहमत का कोई इस शख्स ने सवाए मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट के अलावा, साजिशों के अलावा पिछले 22 साल में और कुछ नहीं किया। अच्छा, और शहबाज शरीफ से हो सकती है लेकिन मफाहमत, या उनके ऊपर भी आप लानत भेजेंगे? देखिए जी, एक ही चीज है, आप कैसे कहते हैं, मफाहमत वगैरह का तो कोई तुक नहीं बनता। मफाहमत जिन्होंने करनी है, हुकूमत ने करनी है किसी ने, अगर वो एनआरओ टाइप मफाहमत है कि जनाब आप कौम का नुकसान करके मफाहमत कर रहे हैं, तो फिर उससे बड़ा मुजरम और कोई नहीं। ठीक, मेरी नजर में मुशर्रफ भी मुजरम था, ये भी मुजरम होंगे। और बस इसी पे मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है जो हम आगे किसी और दिन करेंगे मुजम्मिल और आपके साथ मिलकर इंशाल्लाह। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आकर जो इंसदाद पोलियो मुहिम इस वक्त जारी है पूरे पाकिस्तान में, जिसके हवाले से बड़ी अच्छी खबरें भी हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
ویلکم بیک. اور اس اپنے آخری سیگمنٹ میں پروگرام کے جو میں نے ذکر کیا کہ پولیو کے حوالے سے آپ کے ساتھ اچھی خبریں بھی شیئر کرنی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ 6 ماہ گزر چکے ہیں اور اب تک پولیو کا ایک بھی کیس پاکستان میں نہیں نکلا. آج کل جو ہے وہ پورے پاکستان کے 68 اضلاع کے اندر انسداد پولیو مہم جاری ہے اور تقریباً 1,69,000 ہمارے ویکسینیٹرز آپ تک آ رہے ہیں, یعنی گھر گھر جاتے ہیں, دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کی ویکسین جو ہے وہ دی جاتی ہے تاکہ اس مہلک بیماری سے آپ اپنے بچوں کو بچا سکیں. پاکستان ظاہر ہے کہ ان واحد 2 ممالک میں اس کا شمار ہو رہا ہے جہاں ابھی تک پولیو باقی ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ موجودہ صوبائی حکومتوں نے, وفاقی حکومت نے مل کر کے اس بات کا اعادہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے پولیو کے خلاف جنگ کو جیتنا ہے, جس میں سب سے زیادہ کردار آپ لوگوں کا ہے. یعنی آپ اپنے بچوں کو یہ ویکسین ضرور لگوائیں اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے تعاون سے اور جتنا کام اس وقت ہماری انتظامیہ, ہمارے فرنٹ لائن ورکرز کر رہے ہیں, جو ویکسینیٹرز ہیں, جیسے کہ میں نے کہا 1,69,000 جو اس وقت تقریباً 23.6 ملین بچوں کو پولیو ویکسین دیں گے, وہ اس جنگ میں بالکل پیش آپ کے ساتھ ہے. آج کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے, ہمارے محترم مہمان ہیں ڈاکٹر گریش کمار صاحب جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر EPI سندھ ہے, ایکسپینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن جسے ہم کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں مولانا انوار الحق حقانی صاحب جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے, انہوں نے ہمیں کوئٹہ سے جوائن کیا ہے. میں اپنے محترم مہمانوں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. کتنا انکریجنگ ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک پورے پروگرام کو آپ دیکھ رہے ہیں, کتنا انکریجنگ ہے کہ 6 ماہ سے کوئی کیس نہیں نکلا اور یہ کیسز ڈکلائن ہو رہے ہیں. اسی اگر ہم کمپیریزن کریں پچھلے سال کے مقابلے میں تو اس وقت تک شاید 66 کے قریب کیسز تھے, بٹ الحمدللہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا ہے. جی تھینک یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیو کا پاکستان میں صرف ایک کیس ہوا ہے, وہ بلوچستان میں ہوا ہے, ایک کیس ہوا ہے, وہ بھی جنوری میں ہوا, تو 6 ماہ سے تو نہیں ہوا نا, اسی سال 2021 میں ہوا ہے, ایک کیس ہوا ہے. ہمارا دوسرے جتنے بھی پروونسز ہے بلوچستان کا ہے وہ پولیو فری ہیں. ہماری یہ کنٹینیوس مہم چل رہی ہے جو EPI کی طرف سے چلتی ہے. پولیو کے جو SIAs NIDs ہوتی ہے مختلف ڈسٹرکٹس میں, تو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں. اسی مہم کی وجہ سے اور ہماری جو EPI کی ویکسین ہے اس میں بھی پولیو انکلوڈیڈ ہے, تو ان کی وجہ سے یہ پولیو کا جو ہے ایراڈیکیٹ پاکستان سے ایراڈیکیٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے کہ دنیا پوری میں پولیو ختم ہو گیا ہے, صرف افغانستان اور پاکستان میں رہ گیا تھا. تو یہ اب ہمارے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ پولیو پاکستان سے ایراڈیکیٹ ہو رہا ہے. یہ کنٹینیوس اب کچھ دن یہ پولیو کی مہم چلے گی, ہر ماہ چلتی ہے, ہر 2 ماہ 3 ماہ کے بعد بھی آتی ہے. تو یہ جیسے کنٹینیو مہم چلے گی تو یہ پولیو پاکستان کا خاتمہ ہو جائے گا پولیو کا. اچھا, میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں کہ ویکسینیٹرز کے حوالے سے بھی ہم ضرور بات کریں گے, لیکن مولانا صاحب کو بھی ذرا آن بورڈ لے لیں. مولانا انوار الحق حقانی صاحب, آپ نے دیکھا کہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں اور یہ خوشخبری لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, آپ اپنی جانب سے کیا پیغام دینا چاہیں گے تمام والدین کو؟ یہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ اس وقت جو ہے پولیو کا چند مہینے سے کوئی کیس نہیں آیا, تو الحمدللہ یہ جو مسلسل 20-25 سال سے محنت ہو رہی ہے اور قوم کے بچوں کو پولیو کے قطرے گھر گھر جا کے پلائے جا رہے ہیں, اور اس میں بڑے سنحات بھی ہوئے ہیں اور خواتین ورکر تک ان کو بھی شہید کیا گیا, تو یہ سب کی قربانیاں ہیں جی. اور الحمدللہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر چند مہینے سے پولیو کا کوئی کیس نہیں آیا. والدین سے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جیسے حکومت کی طرف سے جب تک پولیو کا مہم جاری ہے اور پولیو کی ٹیمیں گھروں پہ آتی ہیں اور بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں, تو ایک جہاد کے جذبے سے اور ایک ولولے کے ساتھ یہ تعاون اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اور پولیو کے جو قطرے پلانے والے ورکر ہیں ان کے ساتھ جاری رکھیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں بالکل امید ہے کہ جیسے باقی دنیا سے پولیو ختم ہوا ہے تو انشاءاللہ العزیز پاکستان بھی پولیو فری ملک بنے گا اور پاکستان میں پولیو کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے جو والدین ہیں ان کا تعاون جو ہے اشد ضروری ہے,
اور وہ اپنا تعاون بدستور جاری رکھیں. بہت آپ نے اچھی بات کہی مولانا صاحب کہ یہ بالکل ایک جہاد کی طرح ہے اور ان ویکسینیٹرز کے ساتھ مل کر ہمیں یہ کرنا ہے، اور بڑی اچھی بات آپ نے کہی. میں آپ کی طرف ابھی واپس آتی ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے ابھی مولانا صاحب نے بھی کہا نا کہ جب تک انتظامیہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ کیمپینز جاری ہیں، جب تک آپ اپنے بچوں کو پولیو کی ویکسین یا پولیو کے قطرے ضرور پلائیں. کیا یہ جو 23.6 ملین بچوں کا پورے پاکستان میں اس والی کیمپین کے اندر جو 7 روزہ کیمپین اس وقت جاری ہے، یہ وہ بچے ہیں جو نیشنل کیمپین میں رہ گئے تھے، ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس وقت بھی ہم نے بہت سارے بچے جو ہیں ان تک یہ ویکسین پہنچائی تھی. نہیں، نیشنل کیمپین میں کوئی نہیں ہے. یہ ایک وہ کیمپین ہے جیسے سندھ میں، پورے سندھ میں نہیں ہے، 22 ضلع میں. جو 22 ضلع وہ ہیں جہاں زیادہ تر جو ہوتا ہے کہ یہاں پولیو کے کیسز نکلے تھے پہلے. تو یہ سندھ میں کوئی 70 لاکھ بچے ہیں اور اوور آل پاکستان میں 23 ملین بچے ہیں. جی 23.6. تو یہ نیشنلی پورے پاکستان میں ہو رہی ہے. جہاں جہاں ضرورت ہے، جن ضلع میں ضرورت، ضلع میں ضرورت ہے، وہاں ہو رہی ہے. تو یہ رہ نہیں گئے. یہ پولیو کے قطرے کو وہ بچے نہیں ہیں جن کو رہے ہو ان کو پلائے. اچھا، پولیو کے قطرے کنٹینیو پلائے جاتے ہیں. اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ان اضلاع میں ہو رہی ہے جہاں پہ پہلے کیسز نکلے ہیں. ہاں، اوکے. مقصد ہے کہ کچھ ضلع، کچھ جیسے سندھ میں 30 ڈسٹرکٹس ہیں، سندھ میں 22 ڈسٹرکٹس میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پولیو کے قطرے کنٹینیو ان بچوں کو پلائے جاتے ہیں جو جن ڈسٹرکٹس میں پہلے بھی پلائے گئے ہیں ان کو. یہ کنٹینیو مہم ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ جو جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ یہ ایک جہاد ہے، اس میں کئی ہمارے فرنٹ لائن ورکر شہید بھی ہوئے ہیں. اور دیکھو یہ پینڈیمک ہے، کووڈ کی پینڈیمک چل رہی ہے. اس میں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز اپنی رسک لے کے SOPs کے تحت IPG کی ٹریننگ ہم نے لوگوں کو دی ہے. ماسک، سینیٹائزر یہ لے کے گھر پولیو وہ مہم ہے جو گھر گھر جا کے بچوں کو قطرے پلائے جاتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک جہاد ہے اور انشاءاللہ یہ جہاد کامیاب ہو رہا ہے. اور اللہ کرے گا یہ 1-2 سال میں یہ پولیو پاکستان سے ایراڈیکیٹ ہو جائے گا اور ہم اس موذی مرض سے جو جان چھٹکارا ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن اضلاع میں ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قطرے اس وقت پلائے جا رہے ہیں، اگر وہاں پر بچوں نے پچھلی کیمپین میں پیے ہوئے بھی ہوں یہ ویکسین، تو دوبارہ جب آپ کے گھر آیا جائے تو والدین کوآپریٹ کریں اور دوبارہ سے اس ویکسین کو پلائیں. رائٹ؟ جی، ہم والدین کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. کوئی پولیو کے قطرے پلانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ 0 سے 1 دن کے بچے سے لے کے 5 سال کے بچے جو ہے ان کو پلائے جاتے ہیں. ان کو بار بار قطرے پلانے سے کوئی بچوں کی صحت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. وہ بچے پولیو فری ہو جائیں گے اور ایسے ہماری کمیونٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا صوبہ، ہمارا ملک پولیو سے فری ہو جائے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. مولانا صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ والدین تعاون کریں اور اس جہاد میں حصہ لیں. میں ویکسینیٹرز کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی مولانا صاحب. ابھی چند ہی جب سے یہ دوسری کیمپین کا مطلب جو اب آغاز ہوا ہے 2 اگست سے، اور یہ 7 روزہ کیمپین ہے، سوشل میڈیا کے اوپر میں نے ان ویکسینیٹرز کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھیں جو خیبر پختونخوا میں لوور دیر میں باقاعدہ دریا کراس کرتے ہوئے، اسی طرح سندھ کے اضلاع میں ہم نے دیکھا کہ وہ کشتی میں بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کے جہاں جہاں ان کو بچے نظر آ رہے ہیں، یعنی ویکسینیٹرز ایک تو میپنگ ہوتی ہے، لیکن جہاں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ پاسبل ایریاز ہیں جہاں بچے ہیں، وہاں تک کونوں میں جاتے ہیں. اسی طرح پہاڑی علاقوں میں جا رہے ہوتے ہیں. کتنا آپ کہتے ہیں کہ یہ بہترین کام ہے ان ویکسینیٹرز کا؟ یقیناً جیسے پہلے میں نے عرض کیا جی، بعض علاقے بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں. جیسے خود ہم جو بلوچستان میں رہتے ہیں، یہاں قبائلی علاقے ہیں اور جہالت بھی کہیں کہیں زیادہ ہے اور لوگوں کے پاس اسلحہ بھی ہے اور زور والا مزاج بھی ہے. لیکن ان سب خطرات کے باوجود جب پولیو کی ٹیمیں جاتی ہیں تو یقیناً وہ تو اپنے بعض جگہوں میں علاقوں میں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے یعنی جان اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ یعنی قربانیاں بھی دی ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کوئٹہ میں خواتین پر اٹیک ہوا، ان کی شہادتیں ہوئی، مرد بھی شہید ہوئے، ملک میں متعدد واقعات ہوئے ہیں. لیکن ہمت نہیں آ رہا ہے
اور یہ کام کر رہے ہیں. بالکل تو صحیح. ایک جذبے کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی جو تھوڑا سا معاوضے کی بات ہے. معاوضے کے لیے کون جان دیتا ہے؟ صحیح بات ہے. یہ ایک ملک کا جذبہ ہے, اپنے قوم کے بچوں کے ساتھ جذبہ ہے, اور پاکستان کے ساتھ ایک جذبہ ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو خواتین آتی ہیں آپ کے گھروں پہ, یہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, بچیاں ہیں, اور یہ آپ کے خیرخواہی کے لیے آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے تو والدین کے ہیں, ان گھروں کے ہیں. تو اس سے بڑھ کر خیرخواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب ان کے گھروں پہ آتے ہیں تو ان کے لیے احساس ہونا چاہیے کہ ایسے مخلص کارکنوں کے ساتھ اور نادر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں. پھر یہ ہمارا ملکی مسئلہ بھی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ جی یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہوتا ہے جب وائرس موجود ہوتا ہے. بالکل. اور آج کل کے اس زمانے میں مولانا صاحب پہلے ہی سب دیکھ رہے ہیں, اتنے مشکل حالات ہیں پوری دنیا میں, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے پولیو کہ جس کا مکمل علاج صرف یہ ویکسین ہے. اس سے آپ بچا سکتے ہیں اپنے بچوں کو اس مہلک بیماری سے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس پورے کووڈ یعنی پینڈیمک کے دوران اپنی ٹیمز کو تشکیل دینا, ان ٹیمز کا گھر گھر ویکسینیٹرز کا جانا اور پلانا ود فالوئنگ آل دی SOPs, آپ نے کہا ان کو باقاعدہ ٹریننگز بھی دی گئی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی کیمپینز رک نہیں رہی, یہ اسی طرح سے چل رہی ہیں. Nothing is holding us back to fight against polio, right? دیکھیں گے ہیلتھ کے جتنے کے پروگرامز ہیں, ہیلتھ ایمرجنسی ہوتی ہے. جیسے سارے ادارے بند ہو جاتے ہیں لاک ڈاؤن میں, ہمارا ہیلتھ کھلا ہوتا ہے. پہلے کھلا تھا, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے فرنٹ لائن ورکرز, ہماری نرسز, تو ہیلتھ میں ایمرجنسی ہوتی ہے. وہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے, جان کے کھیل کے اتنے سارے جتنی بھی کیمپینز ہوتی ہے, پولیو کیمپینز ہے, اور ہماری EPI میں جتنی کیمپین ہوتی ہے, میزلس کیمپین ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیمپین ہے, وہ سب پہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے وہ جاتے ہیں فیلڈ میں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, جن میں ہیلتھ ورکرز وہ ان کو جات سمجھ کے کام کر رہے ہیں. اسی نمونے سے کتنا عرصہ لگتا ہے کہ پاکستان کو یا کسی بھی ملک کو آپ پولیو فری قرار دینے کے لیے, یعنی کتنے عرصے تک کوئی بھی کیس نہ نکلے, سیمپلز بھی جب ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کہیں سے بھی نہ نکلے, تو پھر یہ آپ کو مل جاتا ہے اسٹیٹس؟ 3 سال کہتے ہیں. 3 سال میں کیس کوئی نہیں آتا تو پھر ہم کہتے ہیں فری ہو گئے. تو یہ کوئی اتنا مشکل کام ہے نہیں, کیونکہ جیسے ہم نے آغاز میں بھی کہا اس سیگمنٹ کے کہ اللہ کا شکر ہے کہ 6 ماہ سے کوئی کیس نہیں نکلا. سال کا پہلا کیس جنوری میں نکلا تھا, اس کے بعد سے کوئی کیس نہیں آیا, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی شیئر کیا کہ کسی پروونس کے اندر بھی نہیں آ رہا ہے. اسی اگر ہم جذبے کے ساتھ, اسی تعاون کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھتے رہیں گے تو یقیناً وہ دن دور نہیں کہ ہم پولیو سے پاک پاکستان کا جو خواب ہے اس کی تعبیر بھی دیکھ رہے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کب یہ کیمپینز جو ہیں وہ ہوں گی؟ ایک تو یہ 7 دن کی, اس کے بعد دوبارہ کتنے عرصے کے بعد ہوگی؟ دوبارہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے, یہ ڈیسیشنز ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے تو ہر ماہ ہوتی تھی, ابھی ہر ماہ نہیں ہے, ہر 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد ایک کیمپین آتی ہے. رائٹ. تو یہ فیڈرلی جو فیڈرل منسٹری ہے وہ اس کے ساتھ ہماری EPI مل کے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ. پولیو کے قطرے آپ کے بچوں کو پولیو سے بچا سکتے ہیں, یہی ایک واحد راستہ ہے. جب پولیو کے ورکرز آپ کے گھر آئیں تو بالکل ان کو خوش آمدید کہیں, اور جیسے مولانا صاحب نے کہا اتنی محبت سے وہ آپ کے بچوں کی خاطر آتے ہیں, اتنی دور دراز مشکل علاقوں میں مشکل مزاج لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وائی ناٹ ایک چیز جو آپ کے گھر تک چل کر آ رہی ہے وہ بھی ایک بیماری سے بچنے کے لیے فائدہ اٹھائیے, اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.